एक गांव में 3 भाई रहा करते थे। वो तीनों भाई गांव के जमींदार की जमीनों पर मेहनत मजदूरी किया करते थे। इनके नाम असलम, दिलदार और बिलाल थे। तीनों भाइयों में प्यार और मोहब्बत थी। वो मिलकर सारा दिन जमीनों में मसरूफ रहते। सारा गांव इनकी मेहनत और ईमानदारी का कायल था, और इनका जब भी जिक्र आता लोग इन्हें 3 भाइयों के नाम से याद किया करते। मगर दर हकीकत वो तीनों भाई क्या थे? कहाँ कहाँ के भूले भटके मुसाफिर, और कई सालों से एक साथ मिलकर एक ही जगह पर काम कर रहे थे। वो तीनों एक एक करके एक दूसरे से मिले। इनके खानदान कहाँ थे, वो कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, इनके बाप दादा, आबाओ अजदाद, हत्ता के बीवी बच्चों तक की किसी को कोई खबर ना थी। लेकिन वो इतने तवील अरसे से एक साथ रह रहे थे। गांव की नई नस्ल तो इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ थी कि ये सगे भाई नहीं हैं। असलम, दिलदार और बिलाल सारा दिन काम करते। इनका कहीं कोई ठिकाना ना था। लिहाजा इन्होंने इन जमीनों के ऐन बीचों बीच 3 झोंपड़ियां बना रखी थीं। तीनों कामकाज से फारिग होकर अपनी अपनी झोंपड़ी के सामने ही एक एक चारपाई डालकर बैठ जाते। सर्दी होती तो लकड़ियां सेक लेते। काम के बाद सारी शाम इनकी आपस में बातें करते गुजर जाती, और नींद आने पर वहीं सो जाया करते। जमींदार इन तीनों के कामों से खुश था, और साथ ही साथ इसको ये भी तसल्ली थी कि वो उसकी फसलों का रात भर पहरा देते हैं। असलम, दिलदार और बिलाल को जितना अरसा एक दूसरे के साथ रहते हो गया था, अब वो एक दूसरे से बखूबी वाकिफ थे। साथ साथ इस बात से भी कि एक दूसरे से मिलने से पहले वो तीनों मंझे हुए चोर थे। लेकिन इस बात का खुलकर कभी उन्होंने एक दूसरे से इजहार नहीं किया था। मगर गांव के किसी और फर्द को इस बात की कानो कान कोई खबर ना थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक शाम वो तीनों अपने अपने कामों से फारिग हो गए, और अपनी अपनी झोंपड़ियों के सामने अपनी चारपाइयों पर बैठे, तो न जाने क्यों बिलाल के दिल में एक बात का ख्याल आया, और उसने कह दिया, भाइयों, हम तीनों सगे भाइयों से बढ़कर एक दूसरे के जानिसार हैं। अब तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हमारा नाम पुलिस थानों में अव्वल दर्जे पर चोरों की फहरिस्त में रह चुका है। लेकिन अब चूंकि हम अपना एक एक निवाला अपनी मेहनत और मजदूरी के ओस खाते हैं, तो मुझे ये जानने में न जाने क्यों दिलचस्पी होती है कि क्या वजह हुई कि मेरी तरह आप दोनों ने भी चोरी करने से सच्ची तौबा कर ली। ये सुनकर असलम, जो कि उम्र में इन तीनों से बड़ा था, मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मियाँ, क्यों गढ़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? बस माजी को याद ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन दिलदार ने भी बिलाल की हाँ में हाँ मिला दी और कहने लगा, नहीं असलम भैया, आज ये राज एक दूसरे को बता देते हैं। तीनों ने एक दूसरे को रजामंदी दी। इसके बाद वहां चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। शाम का अंधेरा इन्हें सालों पहले गुजरे माजी की तलख यादों में घसीट कर ले गया। असलम गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर खामोशी के बाद उसने सन्नाटा तोड़ा और बोला, भाइयों, मैं अपनी जवानी में एक चाको चौबंद और फुर्तीला चोर था। कितना ही बड़ा ताला होता, मेरे लिए उसे खोलना बस एक सेकंड का काम होता था। बस एक दिन मैंने एक ऐसी चोरी की जिसने सारी जिंदगी के लिए मेरी दुनिया ही बदल दी। फिर चंद लम्हे के लिए असलम खामोश हो गया। ठंडी सांस लेते हुए
اس نے اپنی بات شروع کی۔ بہت پہلے ہمارے گاؤں کے قریبی گاؤں میں ایک رئیس خاتون رہا کرتی تھی۔ لوگ انہیں امی جان کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ وہ نہایت سلیقہ مند اور باوقار شخصیت کی مالک تھی، اصولوں کی ایسی پکی کہ ان کی مثال نہیں ملتی تھی، اور رئیس اتنی کہ جیسے وہ کسی ملک کی ملکہ ہو۔ کوئی کہتا تھا کہ اس کے بیٹے امریکہ میں ہیں اور وہاں پر دولت کما رہے ہیں، کوئی کہتا ان کی تو لاٹری لگی ہے جو یہ دیکھتے ہی دیکھتے نوٹوں میں کھیلنے لگی ہے۔ لیکن پہلی بات میں زیادہ توازن نظر آتا تھا کہ اس کے بیٹے امریکہ میں ہیں۔ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ نوکروں کی ایک بڑی فوج تھی جو اس کے ہر کام کا خیال تو رکھتے، مگر اس کے ساتھ اس کا کوئی اور اپنا نہ تھا۔ یہ سن کر تو مجھے میرا کام اور بھی آسان لگنے لگا، مزید یہ کہ کوئی بھی سوالی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ آتا۔ کسی کی شادی ہوتی یا غم، وہ ہر طرح سے لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ اس کی اس سنی سنائی شہرت نے میرے دل میں اس کی طرف کشش پیدا کر دی، اور میں ہر وقت اس خاتون کے گھر کا سارا مال لوٹنے کا سوچتا رہتا۔ پھر میں نے اس کی تحقیق کا سوچا، اور تحقیق کی غرض سے میں نے اس کی حویلی پر جا کر اس سے وہاں پر کام مانگا۔ اس نے مجھے کام پر رکھ لیا۔ میں نے 4 ماہ تک اس کی حویلی میں کام کیا۔ البتہ میں نے جتنا بھی عرصہ وہاں قیام کیا، اس نے مجھ سے ایک پیسے کی بدگمانی نہیں کی۔ جس دن میں نے کام چھوڑا، اس نے میرے ایک ایک دن کا حساب کر کے میری اجرت میرے ہاتھ پر رکھی، اور میرے اتنا عرصہ کام کرنے کے لیے بے حد مشکور ہوئی۔ میرا کام ہو چکا تھا۔ ان 4 مہینوں میں نے اس کی حویلی کا چپا چپا دیکھ لیا تھا، اور میں جان چکا تھا کہ اس کے گھر میں ایک کمرہ ایسا ہے جہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا سارا مال وہیں پر موجود ہے۔ بس میں کام چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس چلا آیا کہ اسے مکمل یقین ہو جائے کہ میں جا چکا ہوں۔ اپنے گاؤں واپس آ جانے کے بعد میں 6 ماہ تک کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد ایک دن اس کے گھر کا صفایا کرنے کی نیت سے اس کے گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ سردیوں کی راتیں چونکہ لمبی ہوتی ہیں، لہٰذا میں نے دسمبر کے آخری عشرے کا انتخاب کر رکھا تھا۔ میں اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ اس کی حویلی کی پچھلی طرف پہنچ کر میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور سردی بڑھ رہی تھی۔ آخر رات کا آخری پہر شروع ہوا جب درختوں پر بیٹھے الو بھی بول بول کر خاموش ہو گئے۔ میں دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کی حویلی کے پچھلے راستے سے اس کوٹھری نما کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر دیکھا تو اس پر شاید مصروں کے زمانے کا بوسیدہ سا تالا لگا ہوا تھا، جو کہ میری کلہاڑی کے ایک ہی وار سے ٹوٹ گیا۔ میرے ہتھیار بھی میری طرح بے حد ہوشیار تھے۔ ان کے کسی بھی وار سے بس ہلکا سا شور ہوتا، جو کہ شاید اگر وہاں میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا تو ہی سن پاتا۔ تالا توڑ کر میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں بے حد اندھیرا تھا۔ میں نے ماچس جلا کر روشنی کی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ماچس کی ایک تیلی سے بس اتنا روشن ہو سکا کہ مجھے موجود سامنے طاق میں پڑا ہوا ایک دیا نظر آیا، اور میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے جلا لیا۔ جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرے میں ہر طرف صندوق ہی صندوق تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے قارون کا چھپا ہوا خزانہ مل گیا ہو۔ ایک کونے میں مجھے ایک بہت بڑا صندوق نظر آیا۔
जिसे देखकर मैंने सोचा कि सुबह तो होने को है, क्यों ना सबसे पहले बड़े संदूक को खोलकर इसका सारा माल ले जाता हूँ। बाकी छोटे संदूक बाद में देखे जाएंगे। मैंने इस पर रखे 4 छोटे संदूक उतारे और इस बड़े संदूक पर लगा एक बड़ा सा ताला तोड़ा। मैंने जल्दी से इसे खोला। इसे खोलते ही मेरी सारी उम्मीद टूट गई। इसमें सदियों पुराने फटे पुराने कपड़े थे। मैंने कपड़ों को टटोलना शुरू कर दिया। वो बच्चों के कपड़े थे, जिन पर शायद पर्चियां लगी थी और उन पर नाम और उम्रें लिखी थी। रोशनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैं वाजिया तौर पर ना पढ़ सका। मुझे इस बुढ़िया पर सख्त गुस्सा आ रहा था। मैंने सारे संदूक का नक्शा बिगाड़ दिया, लेकिन मुझे कुछ ना मिला। इसके बाद दूसरा खोला, तीसरा, और यूं ही जल्दी जल्दी में मैंने सारे संदूक खोल डाले, पर मुझे कुछ ना मिला। साथ ही संदूक में मुझे एक छोटी सी चमकदार डिबिया मिली और साथ ही मेरे कान में दूर कहीं से मुर्गे की पहली बांग की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि सुबह होने को है। मैं वो डिबिया अपने साथ लेकर वहाँ से भाग निकला। मेरा ख्याल था कि इसमें ज़रूर हीरे जवाहरात होंगे। जब मैंने घर आकर वो डिबिया खोली तो मुझे एक और धचका लगा। उसमें बेशुमार सुइयां थीं। कंबल सीने से लेकर रफू करने तक हर काम की सुई थी। साथ ही साथ एक पर्ची पर लिखा था। मैंने इसे खोलकर पढ़ा तो इस पर लिखा था, ये सुइयां मेरी कामयाबी का जीना हैं। इनके सहारे मैंने इस दुनिया की दौलत कमाई और जो कुछ कमाया इससे अब आखिरत कमा रही हूँ। मेरी औलाद बचपन की यादों के साथ मुझे छोड़कर दौलत कमाने निकल गई और पलटकर कभी नहीं देखा। मैं इन कपड़ों के सहारे, जिनमें से मुझे उनकी खुशबू आती है, जिंदगी बसर कर रही हूँ। और मैंने कपड़े सिलाई कर करके ही ये दौलत कमाई है। शायद इसे अपनी यादें महफूज रखने का शौक था, इसलिए उसने ये सब लिखकर इस डिबिया में इन सुइयों के साथ रखा था। लेकिन इसके बाद मेरा दिल ही बदल गया। मुझे खुद से शर्म आने लगी और मैं ये चोरी की दुनिया छोड़कर मेहनत मजदूरी करने के लिए निकल आया और यहाँ तुम सबसे आकर मिल गया। फिर कुछ देर के बाद दिलदार ने खामोशी को तोड़ा और कहने लगा, मेरी जिंदगी भी ऐसे एक वाक़ये ने बदली कि मैंने कभी सोचा तक न था। मैंने कम उम्री में ही चोरी का काम शुरू कर दिया था। बाप की दौलत को मैंने जल्द उड़ा दिया। इसके बाद जब पैसों की ज़रूरत होती तो मैं अपने गांव के एक अमीर आदमी के यहाँ ईंटों के भट्टे पर मजदूरी का काम करता। मैं काम पर कम ही जाता, काम करने की आदत जो ना थी, इसलिए मुझे उजरत भी कम मिलती थी। आमदन कम और खर्चा ज़्यादा था। अब मैंने इस मसले को हल करने के लिए एक दरमियानी रास्ता अख्तियार किया और वो था चोरी। मैं छोटी मोटी चोरी करता और अपना काम निकाल लेता। कभी कभी मजदूरी पर जाया करता। एक रोज मेरे साथी मजदूर बात कर रहे थे कि भट्टे का मालिक इतना अमीर है, फिर भी एक छोटे से मकान में रहता है। दूसरे ने कहा, मैंने तो ये सुन रखा है कि इसने अपनी सारी दौलत अपने घर के पीछे अपनी जमीनों में दबा रखी है। ये सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। फिर क्या था, मैं जूं ही काम से फारिग हुआ, मालिक के पास गया और उसे कहा, मुझे ज़मीनों पर काश्त करने के लिए रख लें। भट्टे पर काम करने से मेरी सांस खराब होती है। ये सुनकर वो चौंक पड़ा और उसने मुझे फौरन ज़मीनों पर काम के लिए रख लिया। उसने कमात यानी गन्ने की फसल उगाई हुई थी। मैं काम कम करता और उसकी ज़मीनों की खुदाई ज़्यादा। मुझे बस उसकी दौलत का लालच था। एक दिन मैं काम कर रहा था। मैंने देखा कि भट्टे का मालिक आया और एक जगह ज़मीन पर बैठ गया। उसने एक गन्ना तोड़ा और उसे खाने लगा।
اگلے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ مجھے تعجب ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ روز ایک ہی جگہ سے گنا توڑ کر کھاتا ہے۔ اس دن کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے آواز دے کر کہنے لگا، یہ لو، یہ گنا کھاؤ، اس سے تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں نے اس سے جھوٹ بول رکھا تھا، اس لیے میں نے چپ چاپ وہ گنا لے کر کھا لیا۔ اگلے دن بھی اس نے مجھے گنا دے دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو اس جگہ پر کچھ خاص ضرور ہے۔ اس دن میں نے موقع کو غنیمت جانا اور اس سے پوچھ لیا، جناب، کیا خاص بات ہے جو آپ اس خاص جگہ سے گنا توڑ کر کھاتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے مجھے اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ اس نے کہا، میں ایک رئیس آدمی ہوں، میرے پاس بہت دولت تھی، یا یوں کہہ لو کہ مجھے دولت جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ مجھے بچپن ہی سے خزانے بہت پسند ہیں، لہٰذا میں نے اپنی ساری دولت کو سونے کے سکوں، سونے کی اینٹوں اور ہیرے جواہرات میں تبدیل کر لیا اور اپنے کمرے میں خزانے کے انبار لگا لیے۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ اس دولت کا پہرے دار بھی ہونا چاہیے۔ میں نے سوچا، کوئی بھی انسان اس کا پہرا کبھی بھی ایمانداری سے نہیں دے گا۔ کیا کروں کہ مال بھی محفوظ ہو جائے اور پہرا بھی ہو جائے۔ اچانک مجھے بچپن میں سنی خزانے کی کہانیوں کا پہرے دار یاد آ گیا اور میں نے ایک سپیرے سے رابطہ کیا اور ایک بڑا کالا زہریلا سانپ اس خزانے پر لا کر بٹھا دیا۔ سپیرے نے اس کے پاس ایک کٹوری میں دودھ رکھا اور اسے کہا، آج سے تو اس خزانے کا محافظ ہے۔ میں نے دیکھا وہ سانپ دن رات اپنا پھن پھیلائے اس خزانے پر برجمان رہتا۔ میں بہت خوش تھا کہ میرا خزانہ محفوظ ہو گیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ نہ جانے کیسے مجھے سانس کی بیماری ہو گئی۔ مرض بڑھتا جا رہا تھا، مجھے اپنی موت قریب نظر آ رہی تھی۔ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہ تھا۔ ایک روز ایک بابا جی نے مجھے کہا کہ بیٹا، تجھے چاہیے کہ تو اپنی جان کا صدقہ دے دے، غریبوں کی مدد کر اور اپنے دل سے دنیاوی دولت کی طلب ختم کر دے۔ مال کا کیا ہے، وہ دوبارہ محنت کر کے تو کما سکتا ہے، اللہ تیرا مددگار ہو۔ مجھے ان بزرگ کی بات بہت بھلی لگی۔ میں گھر پلٹا۔ جب خزانے والے کمرے میں گیا تو سانپ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے بڑی مشکل اور دھوکے سے سانپ کو مار دیا اور اسے گاؤں کے قریب ایک آدمی کی زمین میں دفنا دیا اور اپنی دولت کا 90% حصہ تقسیم کر دیا۔ کچھ غریبوں کی مدد کی، کچھ کا صدقہ کیا، اور پھر ایک دن میں حکیم صاحب کے پاس گیا۔ اس دن میں سخت تکلیف میں تھا۔ میں حکیم صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، تمہاری بیماری لا علاج ہو گئی ہے، تم زیادہ سے زیادہ 1 ماہ زندہ رہ پاؤ گے۔ میں سخت رنجیدہ ہو گیا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ میں نا امیدی کے عالم میں پیدل چلتا آ رہا تھا کہ مجھے سخت پیاس لگی۔ دور ایک جگہ مجھے گنے کا کھیت نظر آیا۔ میں نے کھیت کے مالک سے کہا کہ بھائی، میں دمے کا مریض ہوں اور چند سانسوں کا مہمان ہوں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے تمہارے کھیت سے گنا کھانے کو دل چاہتا ہے، اگر اجازت ہو تو ایک گنا توڑ لوں؟ وہ ایک نیک شخص تھا، کہنے لگا، میرے بھائی، جتنے مرضی گنے کھاؤ۔ میں نے ایک گنا توڑا اور قریب پڑے ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر اسے کھانے لگا۔ پھر میں گھر چلا گیا۔ 3-4 روز گزرے۔ دل تو پریشان تھا لیکن جسم توانا لگ رہا تھا۔ مجھے کھانسی بھی کم تھی اور سانس بھی میری بہتر تھی۔ میں اس کیفیت پر حیران تھا۔ میں نے سوچا
کیوں نہ حکیم صاحب سے جا کر ملتا ہوں۔ میں ان کے پاس پہنچا۔ وہ میرا معائنہ کر کے مارے خوشی کے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، کہنے لگے، بیٹا یہ معجزہ کیسے ہوا؟ میں حیران تھا۔ میں نے پوچھا، کون سا معجزہ؟ کہنے لگے، بیٹا تمہاری بیماری جڑ سے ختم ہو گئی ہے۔ اب تم صرف کمزور ہو لیکن بیمار نہیں۔ یہ بتاؤ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تم نے کہاں سے علاج کروایا؟ میں نے کہا، حضرت کہیں سے نہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اس دوران تم نے کیا کیا کھایا؟ میں نے انہیں بتانا شروع کر دیا۔ وہ بہت تفصیل سے سب کچھ سن رہے تھے۔ میں نے بتایا، میں نہ کسی سے ملا نہ کچھ کھایا، البتہ اس دن آپ کے پاس سے جب واپس جا رہا تھا ایک جگہ گنے کا کھیت نظر آیا اور میں نے وہاں سے گنا توڑ کر کھایا۔ جو ہی میں نے گنا کھایا تو میں توانا محسوس کرنے لگا۔ جیسے ہی میں نے گنے کا ذکر کیا تو حکیم صاحب کہنے لگے، تم نے وہ گنا کہاں سے توڑا؟ مجھے وہاں پر لے چلو۔ میں انہیں اس جگہ پر لے گیا۔ مجھے وہاں رکھا پتھر یاد آ گیا جہاں پر میں بیٹھا تھا۔ حکیم صاحب نے اس جگہ میں سے جہاں سے میں نے گنا توڑا تھا وہاں پر کھدائی شروع کر دی تو کچھ گہرائی میں سے ایک سانپ کی کھال نکلی۔ مجھے یاد آ گیا، یہ تو وہی سانپ ہے جو میرے خزانے کا پہرے دار تھا اور اسے یہاں پر دبانے کے بعد یہ پتھر اس جگہ کی نشاندہی تھی۔ حکیم صاحب کہنے لگے، بیٹا تمہارے مرض کا واحد علاج یہ سانپ سے تیار کردہ دوا تھی، لیکن اس سانپ کا ملنا ناممکن تھا اور تمہارے پاس وقت کم تھا، اس لیے میں نے تمہیں اس دن لا علاج کہہ دیا تھا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ میرے اس نیکی کا نتیجہ تھا جو میری شفا کا باعث بنی۔ بس میں نے سخت محنت کر کے اپنی زمینوں پر گنا اگا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی دگنی قیمت پر میں نے یہ کھیت بھی خرید لیا جہاں میں نے سانپ دفن کیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں بھی یہاں سے گنا توڑ کر دیا۔ اس کا واقعہ میرے دل میں اتر گیا۔ میں نے اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور وہاں سے واپس آ گیا، اور پھر میں نے کبھی چوری نہ کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اسلم اور بلال یہ سن کر بہت خوش ہوئے، اور اب بلال کی باری تھی۔ بلال نے ایک ایک گلاس لسی کا اپنے دونوں منہ بولے بھائیوں کو تھمایا اور لمبی سانس لیتے ہوئے اپنی داستان شروع کی۔ بھائیوں، میں کسی گاؤں میں نہیں بلکہ ایک شہر کا رہنے والا تھا۔ میں دن میں ایک پھیری کرنے والے کے ساتھ کام کرتا تھا۔ ہم 3-4 لوگ مل کر ایک جگہ پر رہتے تھے جو کرائے کا گھر تھا۔ اس کا جو بھی کرایہ ہوتا وہ ہم مل بانٹ کر ادا کر دیتے تھے۔ کرایہ تو زیادہ نہ تھا، البتہ میری آمدن بہت کم تھی، لہٰذا میں اکثر اپنے مالک کے دن بھر کی کمائی میں سے کچھ رقم چرا کر رکھ لیتا۔ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی چوری کر لیا کرتا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا، پھر ہمارے اسی مکان کے اوپر والے کمرے میں ایک نوجوان دانیال رہنے آیا۔ کچھ ہی دن میں میری اس کے ساتھ اچھی سلام دعا ہو گئی۔ تب مجھے پتہ چلا وہ کوئی کام نہیں کرتا، لیکن وہ ایک نمبر کا عیاش آدمی تھا۔ ہر وہ کام کرتا تھا جس کی ہمارے معاشرے میں ممانعت ہے، لیکن کیسے؟ جب اس کا ذریعہ آمدن کوئی نہیں تو اس کے پاس اس سب کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سوال اکثر مجھے کھٹکتا رہتا۔ میں سمجھا کہ وہ بھی کوئی اونچے درجے کا چور ہے، لیکن ذرا تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ ایک رئیس باپ کا بیٹا تھا۔ بس میں نے اسے اپنا اگلا شکار بنانے کا ارادہ کر لیا
اور جیسے تقدیر کو میری یہ بات پسند آ گئی ہو۔ اگلے ہی روز کسی اجنبی نے آ کر مجھ سے کہا، دانیال نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ کل رات وہ ایک شراب کے اڈے سے پکڑا گیا ہے اور حوالات میں بند ہے۔ اس نے اپنے والد کا پتہ تمہیں بھیجا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے جا کر اس کے والد سے کچھ رقم لے کر آؤ۔ میری تو جیسے عید ہو گئی۔ مجھے خواب حقیقت میں ڈھلتا میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ میں صبح کی پہلی بس سے اس کے گاؤں پہنچا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ اس کا باپ اعلیٰ فوجی افسر رہ چکا ہے۔ اس کے 4 بیٹے ہیں جو کہ صرف اپنے باپ کی دولت پر عیش کر رہے ہیں۔ میں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا سوچ لیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ دانیال کے ساتھ ساتھ کچھ رقم اپنے لیے بھی وصولی لی جائے۔ چنانچہ میں ان سے ملنے کی بجائے مسجد میں ٹھہر گیا۔ اگلے روز میں نے جا کر دانیال کے والد سے ملاقات کی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ آبدیدہ ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آنکھیں پوچھتے ہوئے اٹھ گئے اور گھر سے باہر چلے گئے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی۔ مجھے لگا وہ بینک روانہ ہوئے ہیں اور اسی بات کا پتہ کرنے کے لیے میں ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ ایک بس میں سوار ہو گئے۔ میں اپنا منہ لپیٹے اسی بس میں سوار تھا۔ بس چلتے چلتے دور ایک گاؤں میں پہنچ گئی۔ دوسرے گاؤں پہنچ کر دانیال کے والد ایک قبرستان میں چلے گئے۔ وہاں ایک کونے میں دیوار کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں 3 ننھی ننھی قبریں تھیں۔ وہ ان قبروں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ہمیں وہاں کھڑے 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا تھا۔ پھر وہ ان قبروں کے پاس بیٹھ کر ان پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ مسلسل رو رہے تھے، حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے قبروں کی مٹی تر ہو گئی۔ شام تک وہ وہاں پر رہے اور یہی سب کچھ چلتا رہا۔ پھر وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ میں بھی آ گیا۔ رات پھر جیسے گزری سو گزار لی۔ اگلا دن شروع ہو گیا۔ میں ان کے گھر کے قریب پہنچا۔ تب وہ گزشتہ روز کی طرح اپنے گھر سے نکلے، بس میں سوار ہوئے اور اسی قبرستان میں جا پہنچے اور ان 3 چھوٹی قبروں کے پاس سارا دن گزار لیا۔ کبھی روتے، کبھی ان قبروں سے باتیں کرتے، کبھی کبھی ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگتے۔ یوں دوسرا دن بھی گزر گیا۔ مجھے یہ بات پریشان کر رہی تھی۔ میں رات بھر ان 3 قبروں کا ہی سوچتا رہا۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا کہ جا کر ان قبروں کو کھول کر دیکھوں کہ آخر ان میں ایسا کیا ہے، لیکن پھر مجھے خوف آ جاتا۔ تیسرے دن بھی میں ان کے گھر پہنچا تو وہ حسب معمول اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ میں ان کے قریب گیا تو مجھے نظر انداز کر کے آگے نکل گئے۔ یہ کیا، انہیں تو اپنے بیٹے کی فکر ہی نہیں۔ میں نے سوچا، خیر میں نے بھی ان کا پیچھا کیا تو وہیں قبرستان میں پہنچ گئے۔ آج تو میں پتہ لگا کر رہوں گا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں پر 2 آدمی آ گئے۔ ویسے تو وہ وہاں سے گزر کر جا رہے تھے، لیکن دانیال کے والد کو دیکھ کر رک گئے اور کہنے لگے، بیچارہ سالوں سے یہاں ان 3 قبروں پر آتا ہے۔ جب سے اس کے بیٹے بدکاری میں پڑے ہیں، اس کا تو ٹھکانہ یہ 3 قبریں بن گئی ہیں۔ ان میں ایک بزرگ شخص تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ خود اسی کی کرنی ہے۔ یہ تو اپنے ماں باپ کا فرما بردار اکلوتا بیٹا تھا، نڈر نوجوان تھا۔ اس کے والد نے اسے فوج میں بھرتی کروا دیا تھا۔ جلدی اسے خوب ترقی مل گئی تو اس کی ماں نے اس کی شادی کرنے کا ارادہ کیا۔
اور ہمارے اسی گاؤں کے ایک نہایت شریف گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لے گئے۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن اتنی سلیقہ مند تھی کہ اس نے اس کے والدین کی خوب خدمت کی اور اس کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ان کے گھر ایک ننھے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اس نے اپنی بیوی سے خواہش ظاہر کی کہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے گھر صرف بیٹے کی پیدائش ہو تاکہ اس کی نسل آگے بڑھ سکے۔ وہ کہنے لگی، بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا اس کے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے۔ لیکن یہ نہ مانا۔ اس کی اس قدر ضد سے خود اس کے والدین بھی پریشان ہو گئے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یہ ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے نیک سیرت عورت کو اتنا ذلیل کیا اور اپنی ہی بیٹی کو بددعائیں دیتا رہا۔ خدا نے بھی اس کی دعا قبول کر لی اور نہ جانے کیا سبب ہوا کہ بچی 2 ماہ میں ہی مر گئی۔ اس کی بیوی کو بہت صدمہ ہوا، لیکن یہ بہت خوش تھا۔ 1 سال گزر گیا۔ اس کی بیوی ایک بار پھر امید سے ہوئی۔ اس نے اس بار بھی بیٹے کی پیدائش کی ضد لگا لی۔ وہ اسے بہت سمجھاتے کہ اس کے بس میں نہیں کہ وہ صرف بیٹا پیدا کرے، پر یہ نہ مانتا۔ بالآخر ایک بار پھر قسمت نے اپنی ہی منمانی کی اور اس کے ہاں دوسری بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب تو اس کے دل و دماغ میں طوفان مچ گیا۔ اس نے اس بیچاری کو بہت گالیاں بکیں اور برا بھلا کہا اور یہ کہہ کر واپس چلا آیا کہ اس بچی کو بھی اس کی بہن کے پاس پہنچا دو۔ یہ سن کر اس کی ماں تڑپ گئی، لیکن جیسے اس کی زبان ہی کالی تھی، جو کہا وہی ہو گیا۔ 15 دن میں وہ بچی بھی مر گئی اور اس کی بہن کے ساتھ ہی اس کی قبر بن گئی۔ سوائے اس کے باقی سب غمگین تھے۔ اسی طرح 1 سال اور گزر گیا اور اس کے ہاں تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی اور وہ بھی بیٹی تھی۔ بس اس نے کسی کی نہ سنی اور اپنی بیوی کو وہیں اس کے میکے میں طلاق دے کر واپس آ گیا۔ نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا، 4 ماہ بعد وہ بچی بھی اللہ پاک کو پیاری ہو گئی اور تینوں بہنوں کی قبریں یہاں پر بن گئیں۔ اس کی ماں اور والدین گاؤں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ ادھر اس فوجی افسر نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی پہلی بیوی کے بالکل برعکس نکلی۔ اس نے اس کے ماں باپ کو اس قدر تنگ کیا کہ وہ آگے پیچھے 1 سال میں گزر گئے، لیکن اس کے ذریعے اللہ پاک نے اس کی دلی تمنا پوری کر دی۔ اسے 1 تو نہیں بلکہ 4 بیٹے دے دیے۔ بیٹوں کی پیدائش پر اس کا سر خوشی اور فخر سے بلند ہو گیا۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ مغرور ہو گیا، لیکن افسوس یہ خود ڈیوٹی پر رہتا، لیکن اس کی بیوی جیسے خود تھی ویسی ہی اس نے بیٹوں کی پرورش کی، انہیں کسی کام کا نہ بنایا۔ رہی سہی کسر اس کی دولت نے پوری کر دی۔ 4 کے 4 بیٹے شراب نوشی اور دیگر بدکاریوں میں پڑ گئے۔ انہوں نے اس کا 1 روپیہ ضائع کر دیا، حتیٰ کہ اس کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، اور جو عزت کمائی تھی وہ بھی مٹی میں ملا دی۔ اب اسے اپنی بیٹیوں اور اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ اسے اپنے بیٹوں کی کوئی ضرورت نہیں، بس اب یہ سارا دن یہاں اتنی دور آ کر ان کی قبروں کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ یہ اس کا پچھتاوا ہے کہ کاش اس نے اپنی بیٹیوں کی قدر کی ہوتی تو اس کی بیوی انہیں اپنی طرح ہی سلیقہ مند بناتی اور اس کا سر فخر سے بلند کرتی۔ اس کے بیٹوں نے اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں چھوڑی۔ جو کچھ تھوڑا بہت باقی بچا تھا وہ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا لے کر نکل گیا۔
بس مجھے یہ سن کر بے حد افسوس ہوا۔ ان 3 ننھی قبروں کی حقیقت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر کا انسان جاگ گیا ہو۔ میں واپس آنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیوں انہوں نے دانیال کی ضمانت کے لیے کچھ نہ دیا۔ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اس بات کے اگلے روز ہی مجھے پتہ چلا کہ دانیال کے والد انتقال کر گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اور بھی صدمہ ہوا اور میں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بے بس انسان کی میت موجود تھی۔ وہ انسان جسے لوٹنے کے ارادے سے میں آیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسی وقت چوری کرنے سے سچی توبہ کر لی اور یہاں پر آ گیا۔ بلال یہ سب کچھ بتاتے ہوئے رونے لگا۔ اس کے بعد ان تینوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ نماز عشاء ادا کی اور تینوں دوست سو گئے۔